अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल नायला तारिका जो इश्क पे बीती वो इश्क ही जाने हमारी राइटर की परमिशन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम अपने राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। एक आरी पुरनम निगाह इसने आसमान पर डाली थी, एक अलविदाई निगाह। बस अभी कुछ ही देर में ट्रेन इसे अपने साथ लेकर शहर की हदूद से निकल जाएगी। इस शहर की हवाओं में इसकी माँ की खुशबू रची बसी थी, बाप की मेहरबान परछाइयाँ थीं। जन्नत जैसे ज़िंदगी के नक्श थे और ये सब कुछ आज वो दूर कहीं बहुत पीछे छोड़ जा रहा था। एक पल के लिए इसका दिल चाहा कि वो इस ट्रेन से उतरकर भागता हुआ वापस अपनी जन्नत को ढूंढने चला जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सका था। इसके अंदर जारी कश्मकश से बेपरवाह तेज़ रफ्तार ट्रेन अब अनजान अजनबी रास्तों की सिमत गामज़न थी। खिड़की से पीछे भागते मनाजिर को तकते हुए इसका कमज़ोर नातवां वजूद ज़ब्त की शिद्दतों से लरज़ने लगा था। वो कहाँ जा रहा है ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती थी। वो क्या कुछ छोड़ कर जा रहा था ये शुमार करना इसके लिए मुश्किल था। ज़िंदगी किसी पर रहम नहीं करती, वो तो बस मजबूर करना जानती है। तो फिर इसके बेबस आंसुओं पर वो कैसे पिघल सकती थी। मजबूरन ही से ही वो सब कुछ करना पड़ता है जिसके लिए ज़िंदगी मजबूर करती है, वो सब कुछ जो ज़िंदगी छीनना चाहती है, इससे दस्तबरदार होना ही पड़ता है। और फिर ज़िंदगी ने कोई पहली बार तो इसे मजबूर और लाचार नहीं किया था, इसे तो अब आदत हो जानी चाहिए थी। पहली बार तो इसके हाथ हाली नहीं हुए थे, पहले अपने शफीक बाप के लिए, फिर माँ की ठंडी छाँव से, और अब अपने शहर से भी वो दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गया था। मध्यम गुटी गुटी सिसकियों के साथ इसने हाथ की पुश्त से अपनी आंखों से बहते दर्द को रोकने की कोशिश की थी। दाफ्तिन ही एक पुरशफ़क़त हाथ का लम्स इसके सर पर आन ठहरा था। गर्दन मोड़कर इसने धुंधलाई आंखों से इन्हें देखा था और फिर बेइख्तियार इनके मेहरबान सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। आंखों से हाथ हटाकर इसने खुलते दरवाजे को देखा था और अगले ही पल उठ बैठी थी। फातिमा ने इसकी तेवरियों को नज़रअंदाज करते हुए साइड टेबल पर रख दी थी। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी और तब तक नहीं खाऊंगी जब तक वो यहाँ से नहीं चला जाता जिसे उठा कर ले आए हैं मेरे सर पर, वो चीखी थी। क्यों बैर बांध लिया है तुमने उस मासूम से, क्यों ये सब कर रही हो? फातिमा आजिज़ आई थी। सब जानती हैं आप, मुझसे क्या पूछ रही हैं? उसको इस घर से निकालें। मैं अपने घर में किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूँगी। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? हमारी औलाद हो, कोई कैसे तुम्हारी जगह तुमसे छीन सकता है? फातिमा समझाने वाले अंदाज में बोली थी। किसी यतीम को सहारा देना, उसके सर पर हाथ रखना अल्लाह को पसंद है, और फिर वो तो हमारा अपना खून है। ये सब करके तुम अल्लाह को नाराज़ करना चाहती हो, अपने बाप का दिल तोड़ना चाहती हो। वो पहले ही कितनी तकलीफ़ में हैं, क्या तुम नहीं जानती? आपके ये नाम निहाद खूनी रिश्ते जहर लगते हैं मुझे। हमें कौन पूछता है आकर? फिर भी अब्बा को इनकी परवाह रहती है। शदीद नागवारी से बोलती वो एकदम खामोश हुई थी। कमरे में दाखिल होते अहमद हुसैन ने एक नज़र में ही बेटी के बिगड़े तासुरात भांप लिए थे। 2 दिन पहले सरगोदा से वापस आते हुए अगर इन्हें फ़िक्र लाहक थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। इनका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस तब्दीली को कबूल कर लेगी, मगर ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले सरगोदा से वापस आते हुए अगर इन्हें फ़िक्र लाहक थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। इसकी खुदसर और ज़िद्दी तबीयत से वो वाकिफ़ थे। हुरमन, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझसे कहो। उसके सर पर हाथ रखे वो सवाल कर रहे थे। आप और अम्मी मेरे लिए हैं, आप दोनों की मोहब्बत में मैं किसी की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं अच्छा लगता मुझे वो जिसे आप उठा कर यहाँ ले आए हैं। बात 1-2 दिन की भी नहीं है, मैं नहीं रहने दूंगी उसे अपने घर में। बाप के सामने भी इसके तेवर काबू में नहीं रहे थे। हुरमन, किस तरह बात कर रही हो? इसके लहजे पर फातिमा ने उसे टोका था, मगर अहमद हुसैन के इशारे पर मज़ीद कुछ नहीं बोल सकी थी। हुरमन, तुम जानती हो वो मेरी एक ही बहन थी,
میرا ہر رشتہ دار تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، مگر میری بہن نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ تم گواہ ہو اس کی محبت کی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی اس نے کبھی مجھ سے کسی مدد کا سوال نہیں کیا۔ زندگی میں اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، مگر مانگا بھی کب؟ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، وہ بھی صرف اتنا کہ میں اس کی اولاد کو اپنی سرپرستی میں لے لوں۔ اپنی اولاد کے لیے اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کی بجائے صرف مجھ پر بھروسہ کیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کام کے لیے میرے علاوہ سب قدم پیچھے ہٹا لیں گے۔ وہ مجھ پر اتنا حق رکھتی تھی کہ اس کے بعد میں اس کی اولاد کو دربدر نہ ہونے دوں۔ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو قیامت کے دن اسے کیا جواب دوں گا؟ احمد حسین شدید متناسب لہجے میں بول رہے تھے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ اس کی اولاد کے یہاں آ جانے سے تمہاری حق تلفی ہوگی تو یہ بہت تکلیف دینے والی بات سوچی ہے تم نے۔ تمہاری جگہ کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اسے پوچھ رہے تھے جو اتنے ہوئے تاثرات کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہارا باپ شرمندہ ہو، گناہ گار ٹھہرایا جائے؟ کیا تم یہ چاہو گی کہ میں بھی سب کی طرح خود غرض بن کر اپنے فرض سے نظریں چرا لوں، یہ الزام اپنے سر لے لوں کہ میں اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو اپنے گھر میں سنبھال کر نہیں رکھ سکا؟ ان کے سوال پر ہرمن نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی اذیت ناک تاثر پھیلے تھے جو 2 دن پہلے وہ دیکھ چکی تھی جب وہ اپنی بہن کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا کر واپس آئے تھے۔ پہلی بار ہرمن نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے باپ کو اذیت میں دیکھنا اس وقت بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تم اسے اپنا چھوٹا بھائی اور دوست سمجھ کر توجہ دو، وہ خود تنہا اور ڈرا سہما ہے، وہ کیا کسی سے کچھ چھین سکے گا؟ تم مثبت انداز میں سوچو کہ اللہ نے اس کی صورت میں تمہاری تنہائی بھی دور کر دی ہے۔ اگر اس کی جگہ تمہارا اپنا حقیقی بھائی یا کوئی بہن ہوتی، کیا تب بھی تم اسی طرح بیزار ہوتی؟ ان کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میں زبردستی اسے تم پر مسلط نہیں کروں گا، بے شک وہ میری عزیز بہن کی نشانی ہے، مگر تم بھی میری اولاد ہو، مجھے تمہاری خوشی بھی عزیز ہے۔ میں کل ہی اس کے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر دوں گا، مگر تم اس طرح کھانے سے بار بار انکار مت کرو۔ تم خوش نہیں ہوگی تو میں یا تمہاری ماں کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اس گھر کی خوشیاں تمہارے دم سے ہیں۔ اب تم کھانا کھا لو اور بس آج کا دن اسے اس گھر میں برداشت کر لو۔ ان کے بوجھے لہجے پر ہرمن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا، آپ اسے اچھی طرح سمجھا دیجیے گا کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو ہم سب کا فرما بردار بن کر رہنا ہوگا۔ اس کے روٹھے روٹھے لہجے پر احمد حسین ایک پل کے لیے بے یقین ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پر فاطمہ کی طرف انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اسے یہ بات ضرور سمجھا دوں گا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے احمد حسین کو کوئی بوجھ سینے سے سرکتا محسوس ہوا تھا۔ رات کی سیاہ چادر اور خاموشی وسیع و عریض صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ بنائے وہ چٹ لیٹا آسمان کو تک رہا تھا جہاں بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ آدھے چاند کی مدھم روشنی میں وہ موتی بھی چمک رہے تھے جو اس کی آنکھوں کے کناروں سے پھسلے جا رہے تھے۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اپنی ماں کا چہرہ، اس کی آواز، اپنا چھوٹا سا گھر اور اس کا سکون۔ اس کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، وہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اپنی ماں کی آخری خواہش کے مطابق اسے احمد حسین کے ہمراہ یہاں آنا پڑا تھا۔ اس کے دل میں بہت سے خدشات تھے، نیا شہر، نئے لوگ، نیا ماحول۔ زندگی کا یہ رخ کتنا کٹھن تھا، اس کا اندازہ صحیح معنوں میں اسے یہاں آ کر ہوا تھا۔ احمد حسین اور فاطمہ بہت خیال رکھتے تھے۔ احمد حسین نے ہمیشہ اس کی اور اس کی ماں کی خیر خبر رکھی تھی۔ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح وہ لا تعلق کبھی نہیں رہے تھے۔ شفیق وہ اس کے لیے پہلے بھی تھے اور اب پہلے سے بھی زیادہ، مگر اس گھر میں ایک ہستی ایسے بھی تھی جو اسے اندر تک سہما کر رکھ دیتی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ اپنے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل حیرت امیز تاثرات ہی دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ کم عمر تھا، کم عقل نہیں۔ عزت نفس کیا ہوتی ہے وہ جانتا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ ہرمن کو اس گھر میں اس کا رہنا ناپسند ہے۔ اب بار بار اپنی عزت نفس کو کچل کر سب کچھ برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ چونک کر اس نے لیٹے لیٹے ہی سر گھما کر دیکھا تھا۔ وہ کچن کی سمت جاتی نظر آئی تھی۔ یکدم اسے احساس ہوا تھا کہ پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے۔ تنہا کچن کی طرف جاتے ہوئے وہ جھجک رہا تھا، مگر اب ہرمن کو وہاں جاتے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔
ایک نظر اس نے قریب ہی دوسری چارپائی پر سوئے ہوئے احمد حسین کو دیکھا تھا اور پھر دھیمی رفتار سے صحن عبور کرتا کچن کی سمت بڑھ گیا تھا۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتی وہ چونک کر اس کی جانب پلٹی تھی جو دہلیز پر رکا ہوا تھا۔ یہ مرجان مربخ سا مسکین شکل والا اسے شدید کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کیا بات ہے؟ پیشانی تک دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ تراح کر پوچھ رہی تھی۔ وہ پانی، وہ ہکلا کر رہ گیا تھا۔ تو کیا کروں؟ پانی کا گلاس تمہیں پیش کروں یا اپنے ہاتھوں سے پلاؤں؟ آبرو چڑھاتے وہ پھر تراح کر بولی تھی۔ دوسری جانب وہ اترے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جھانک کر لے لو پانی۔ جھڑکنے والے انداز میں اس نے جس طرح فریج کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک پل کو دل چاہا کہ وہ دہلیز سے ہی پلٹ جائے، مگر وہ یہ ہمت بھی نہ کر سکا تھا۔ سر چکائے خاموشی سے فریج کی سمت بڑھ گیا تھا۔ جب تک وہ پانی پی کر کچن سے نکلا نہیں، ہرمن اس پر نظر رکھے وہیں کھڑی رہی تھی، تکیے پر سر رکھتے ہوئے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی ماں کے مہربان چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گرم چائے کے مگ سے اٹھتی باپ پر نظریں جمائے وہ احمد حسین کو سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہ سال ضائع ہو۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں عفان صاحب ہیں، وہ جس کالج میں پروفیسر ہیں، میں وہیں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہاری ایڈمیشن میں کچھ مشکل ہوگی کیونکہ تم کافی لیٹ ہو گئے ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کالج میں ان کا بیٹا بھی ہے، اس کا بھی تمہاری طرح کالج میں پہلا سال ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو مجھے بھی اطمینان رہے گا اور تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے عثمان سے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آج تم سے ملنے آئے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھائی میں اس سے تمہیں بہت مدد مل سکتی ہے۔ وہ تفصیل سے اسے بتا رہے تھے جب باہر سے تیز ہارن کی آواز ابھری تھی۔ گردن موڑ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سفید اسکارف سر پر لپیٹتی عجلت میں کمرے سے نکلی تھی۔ ہرمن کا کالج میں دوسرا سال ہے، تم اس سے بھی اپنی پڑھائی کے حوالے سے مشورہ لے سکتے ہو، احمد حسین مزید بولے تھے۔ اس دوران ہرمن اپنا بیگ اور کتابیں سنبھالتی تخت کی سمت آئی تھی۔ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے احمد حسین نے اس کے اسکارف میں لپٹے سر کو بوسہ دیا تھا جو ان کی طرف جھکی تھی۔ روز صبح وہ بڑے انہماک سے یہ منظر دیکھا کرتا تھا۔ احمد حسین اسے کچھ کہتے ہوئے اپنی جیب سے روپے نکال رہے تھے۔ بس اتنے روپے کافی ہیں، خدا حافظ۔ کچھ نوٹ انہیں واپس کرتی وہ عجلت میں گیٹ کی سمت تقریباً بھاگی تھی، جبکہ فاطمہ دروازے تک معمول کی طرح اس کے پیچھے گئی تھیں۔ احمد حسین کے بھی گھر سے رخصت ہو جانے کے بعد عجیب سی خاموشی ہر سمت پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ فاطمہ کو کیاری میں گوڈی کرتے دیکھتا رہا تھا، پھر خود بھی کھرپی اٹھا کر ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ تم یہاں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فاطمہ نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا جو بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تم مجھ سے تو باتیں کیا کرو، اتنا کم کیوں بولتے ہو؟ ان کے سوال پر وہ کچھ جنب گیا تھا۔ آپ ان پودوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، یہ اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ وہ بولا تھا۔ ہاں، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے ماموں دکان پر چلے جاتے ہیں اور ہرمن اپنے کالج۔ اب تم بھی کالج جانا شروع کر دو گے تو میں پھر گھر میں تنہا رہ جاؤں گی۔ میں کالج سے آ کر گھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ سے باتیں کیا کروں گا۔ اس کی بے ساختہ اس ہمدردی پر فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ہنسی تھیں جبکہ وہ ایک بار پھر جنب گیا تھا۔ تم اتنی پیاری باتیں کرتے ہو، اسی لیے اتنا کم بولتے ہو، وہ بولی تھی۔ فاطمہ کی ہدایت کے مطابق اس نے بہت احتیاط سے پودوں کو پانی دیا تھا۔ پائے کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے فاطمہ کو دیکھا تھا جو پانی سے بڑی بالٹی اٹھائے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھیں۔ سرایت سے ان کی مدد کے لیے وہ پیچھے گیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وسیع چھت پر نظریں دراتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ یہاں ہرمن نے کبوتر اور مرغیاں پال رکھی ہیں، پنجروں کی صفائی کے لیے مجھے یہاں آنا پڑتا ہے، فاطمہ بتا رہی تھی جبکہ وہ خود بھی دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے پنجروں میں کبوتر اور مرغیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ پنجروں کی صفائی کرتے ہوئے وہ آج پہلی بار ان سے بلا جھجک باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار کبوتر پالے تھے مگر پھر ان کو آزاد کر دیا۔ پانی پنجرے کے فرش پر ڈالتے ہوئے وہ ان سے مخاطب تھا جو جھاڑو سے پنجرے کو صاف کرتی جا رہی تھیں۔ تم نے انہیں آزاد کیوں کر دیا؟ مجھے ان پر رحم آتا تھا، یہ پرندے تو آسمان پر اڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔
مجھے پنجروں میں قید پرندے اچھے نہیں لگتے، وہ سادگی سے بولا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، مگر تم ان کبوتروں کو آزاد کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ یہ ہرمن کے چہیتے اور اس سے مانوس ہیں، ایک بھی غائب ہوا تو وہ پورا گھر پلٹ دے گی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہدایت کے مطابق اس نے پانی اور باجرے سے بڑے برتن وسط میں رکھ دیے تھے اور بڑی دلچسپی سے ان سفید براق کبوتروں کو دیکھنے لگا تھا جو گٹر گو کرتے برتنوں کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ فاطمہ نیچے جا چکی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ بھی کبوتروں کو واپس پنجرے میں بھیج کر چھت سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کرتا سیا ہے، مجھے کرتے بہت پسند ہیں، مگر کوئی پہننے والا بچہ تھا ہی نہیں۔ اب تم ہو تو میں نے یہ تمہارے لیے سیا ہے، ادھر آؤ، میں ذرا ماپ کر دیکھوں تمہیں چھوٹا نہ پڑ جائے۔ اس کے شانوں سے کرتا لگاتے ہوئے فاطمہ نے لمبائی چیک کی تھی اور مطمئن ہو گئی تھیں۔ تمہیں یہ کرتا پسند آیا؟ فاطمہ کے سوال پر اس نے فوراً اقتباس میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر جاؤ ابھی نہا کر اسے پہن لو، چھت پر تیز دھوپ میں پسینہ پسینہ ہو گئے ہو۔ ان کی پرشفقت تائید پر اس نے عمل کیا تھا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں جب مدھم آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں اور اگلے ہی پل مسکرائی تھیں۔ سفید کرتا شلوار اس کی سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ تم بہت اچھے لگ رہے ہو اس کرتے میں۔ ان کی تعریف پر وہ جنب سا گیا تھا۔ مامی، میں باہر جاؤں؟ ابھی واپس آ جاؤں گا، وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ضرور جاؤ، مگر دھیان رکھنا، زیادہ دور مت جانا۔ فاطمہ کی تاکید پر وہ سر اقتباس میں ہلاتا کچن سے نکل گیا تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ چند لمحوں تک وہیں رکا، وہ ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا تھا، پھر آگے بڑھا تھا، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب سامنے والے گھر کا دروازہ جھٹکے دار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لڑکا گرنے والے انداز میں لڑکھڑاتا ہوا اس کی سمت آ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر دھکیلا ہو۔ اس اچانک افتاد پر وہ جو حیران کھڑا تھا، ایک طرف ہٹنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ لڑکا اس سے ٹکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹتا زمین بوس ہوا تھا۔ جب تک تمہارا باپ گھر میں نہیں آ جاتا تم گھر میں قدم مت رکھنا، وہ خاتون شدید غصے میں چلانے کے بعد دار سے دروازہ بند کر گئی تھیں۔ شدید ناگواری سے اس لڑکے کو دیکھتا وہ اپنا کرتا جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معاف کر دینا یار، تمہیں کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ وہ لڑکا خجالت کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم انکل احمد کے گھر آئے ہو؟ میں نے تمہیں پہچان لیا، میرا نام عثمان ہے، بے تکلفی سے بولتے ہوئے وہ مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ میں عارش ہوں، وہ ہلکی سی جھجک کے ساتھ بتا رہا تھا۔ انکل نے مجھ سے تمہارا ذکر کیا تھا، میں آج تم سے ملنے آتا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بس ایسے ہی باہر آ گیا تھا، عارش نے کہا تھا۔ یہ تمہاری امی تھیں؟ اس نے عثمان سے سوال کیا تھا۔ ہاں، اور میرے ابو کا آخری افیئر بھی، عثمان بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ عارش کی تشویش نے اس کی ہنسی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ فکر مت کرو، مہینے کے 30 دنوں میں 26 بار وہ مجھے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مجھے دنیا میں لا کر انہوں نے خود کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، ٹٹائی سے ہنستے ہوئے وہ بتا رہا تھا۔ ویسے میں نے پہلے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا، تم پہلی بار اس شہر میں آئے ہو؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ جواباً اس نے اقتباس میں سر ہلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تمہیں کافی وقت چاہیے۔ عثمان کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا تھا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی میں اپنے شہر کو بھول پاؤں گا، وہ افسردہ لہجے میں بولا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم اچھے دوست بن جائیں گے۔ عثمان کی دل جوئی پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ عثمان کی بے تکلفی اور خوش مزاجی نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے حیرت سے وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو 4 گملے سنبھالے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ اتنے سارے پودے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو چنبیلی کے پھول پسند ہیں اور یہ سارے پودے اسی کے ہیں، میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں، عارش بول رہا تھا جبکہ فاطمہ نے حسرت سے اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی کو دیکھا تھا۔ عثمان کے ساتھ مل کر گملے ترتیب سے رکھتے ہوئے اس کی نظر برآمدے تک گئی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا اسکارف سر پر لپیٹے وہ وہاں کھڑی تھی۔ اسکارف اس کا ٹریڈ مارک ہوا کرتے تھے۔ عارش نے اسے اب تک اسکارف کے بغیر نہیں دیکھا تھا اور بہت کم ہی دوپٹے جیسی کوئی چیز اس کے شانوں پر دیکھی تھی۔ حالانکہ اکثر اس نے فاطمہ کو اس چیز کے لیے ہرمن کو ٹوکتے دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ دوپٹے جیسی کسی بھی چیز سے آ رہی تھی۔
ہلکی سی ناگواری کا احساس عارش کو پہلی بار ہوا تھا کہ اس وقت عثمان بھی گھر میں موجود تھا اور کسی بھی وقت حرمن کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی عثمان کو تو بس موقع چاہیے ہوتا تھا حرمن سے تکرار کرنے کے لیے۔ عثمان کو لتاڑتے ہوئے وہ تو طراق پر بھی اتر آتی تھی۔ اس وقت عارش کو یہ بھی دھڑکا تھا کہ عثمان کی موجودگی پر وہ یقیناً کوئی چیخو پکار کر کے اسے گھر سے جانے کا فرمان جاری کرے گی، مگر شکر تھا کہ وہ صحن میں ہوتی کارروائی کو چند لمحے تک دیکھنے کے بعد خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ عثمان کے جاتے ہی وہ کچن کی سمت آیا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ فاطمہ کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جھوٹ۔ ان کی حشم گیر نظروں پر وہ مسکرایا تھا۔ بہت چلنا پڑا تھا نرسری میں، آج کالج میں کینٹین جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو کس نے کہا تھا کالج سے سیدھے نرسری چلے جاؤ؟ فاطمہ نے ڈپٹا تھا۔ کالج سے قریب جو ہے نرسری، سادگی سے بولتے ہوئے فریج کی سمت بڑھا تھا۔ مامی آپ تھکتی نہیں ہیں؟ میں آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے دیکھتا ہوں، مجھے عادت ہے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کی۔ وہ مسکرائی تھیں۔ مگر آپ کو کبھی تو آرام سے بیٹھنا چاہیے، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گی، وہ تشویش سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بیٹا میری اتنی فکر کر رہا ہے تو میں اس کی بات ضرور مانوں گی اور کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کیا کروں گی۔ فاطمہ کے پرشفقت لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ عثمان کیوں چلا گیا؟ میں نے اسے کہا تھا کہ کھانا کھا کر جائے۔ فاطمہ کو یاد آیا تھا اس کی امی نے اسے آواز دی تھی تو وہ چلا گیا۔ عارش نے بتایا تھا۔ مامی آپ کو پتہ ہے عثمان ابھی تک اپنی ماما سے مار کھاتا ہے، وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ تو کیا کرے اس کی بیچاری ماں، وہ عثمان شروع سے ہی بلا کا شرارتی ہے، اب بھی ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتا ہے، گھر میں سب سے چھوٹا ہے، سب سے لاڈ اٹھواتے یہ حشر کر لیا اپنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ مامی بہت بھوک لگی ہے، کتنا وقت لگے گا؟ اسے پھر بھوک یاد آئی تھی۔ بس کھانا تیار ہے، تم جلدی سے کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھو کر آؤ، تب تک میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ ان کی تاکید پر وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا کچن سے نکل گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے ازالی ناگواری سے عارش کو دیکھا تھا جو نظریں جھکائے اندر داخل ہوا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو 2 گھنٹے لگا کر واپس آ رہے ہو؟ اس کے ناگوار لہجے پر وہ بس خاموشی سے گیٹ بند کر رہا تھا۔ ابھی تو اور رنگ دکھاؤ گے، نکلیں گے پر آہستہ آہستہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے گئی تھی جبکہ عارش ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتا خود بھی برآمدے کی سمت بھر گیا تھا۔ کمرے میں احمد حسین ٹی وی پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ سیدھا فاطمہ کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اب آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ حرمن کی قمیض ہے، سوچا بیٹھے بیٹھے اس کی کڑھائی مکمل کر لوں، وہ مصروف انداز میں ہی بولی تھیں۔ یہ کام وہ خود نہیں کر سکتی؟ وہ بولا۔ نہیں، اسے نہیں آتا، فاطمہ نے کہا تھا۔ انہیں آتا کیا ہے؟ اس کے بے ساختہ کہنے پر وہ بس اس کے مسکراتے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے منجلے ماموں بھی اسی شہر میں رہتے ہیں؟ فاطمہ نے اسے سوال کیا تھا۔ جواباً اقتباس میں سر ہلاتے ہوئے اس نے احمد حسین کو بھی دیکھا تھا۔ مگر میں نے ابھی تک انہیں یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بولا تھا۔ وہ یہاں نہیں آتے، سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے فاطمہ نے جس سنجیدگی سے بتایا تھا وہ ان سے اس کی وجہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ تم ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ احمد حسین نے اس سے پوچھا تھا۔ یہ کیوں جائے ان سے ملنے؟ وہ جانتے ہیں کہ عارش ہمارے پاس ہے، کم از کم اس سے ملنے تو آ سکتے ہیں، سگی بہن کی اولاد ہے، ان کا اپنا خون ہے، فاطمہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ یہ اگر ان سے ملنے چلا جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ احمد حسین کچھ تنبیہی لہجے میں بولے تھے۔ انہیں کیا فرق پڑنا ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا اس طرح عارش کا جانا۔ اپنے بھائی کا دماغ کا پتہ ہے آپ کو، کہیں کوئی اور مطلب ہی نہ اخذ کر لیں۔ پہلے ہی ہم کون سے اچھے ہیں سب کے نزدیک۔ فاطمہ کے تلخ لہجے پر عارش بس حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اچھا، ابھی تو کوئی کہیں نہیں جا رہا، بس ختم کرو۔ بات ختم کرنے والے انداز میں احمد حسین ٹی وی کی سمت متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ عارش فاطمہ کے چہرے پر پھیلے ناگواری کے تاثرات دیکھتا کافی حد تک الجھ کر رہ گیا تھا۔ فاطمہ کی آواز پر وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اٹھ جاؤ ورنہ کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اسے جاگتے دیکھ کر فاطمہ تو چلی گئی تھیں، مگر عارش ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر چونک چکا تھا۔ باہر برآمدے میں اسے احمد حسین نظر نہیں آئے تھے، ورنہ روز صبح وہ تخت پر موجود اخبار کے مطالعے میں مصروف نظر آتے تھے۔ حیران ہوتا وہ کچن کی طرف گیا تھا۔ ایک بار پھر فاطمہ کو دیکھ کر سے یقین ہوا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہیں۔ تمہارے لیے آملیٹ بنا دوں؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ پہلے مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے اور ماموں جان کہاں ہیں؟
میں ٹھیک ہوں، مگر کل رات سے حرمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے ماموں اسی کے پاس ہی ہیں۔ آپ نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ کچھ ناراضگی سے بولا تھا۔ تم سو چکے تھے اور حرمن کی طبیعت آدھی رات میں ہی اچانک وہ ایک پل کو رکی تھی۔ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ انہیلر لینے کے باوجود اس کی طبیعت جلدی بہتر نہیں ہوتی۔ ان کے بجھے لہجے پر وہ کچھ بھول نہیں سکا تھا۔ فاطمہ کے بار بار کہنے پر بھی اس نے ٹھیک طرح ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ ایک بار حرمن کے کمرے کی طرف جائے، مگر ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر احمد حسین بھی اس کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ عثمان معمول کی طرح اس کے ساتھ کالج جانے کے لیے گیٹ پر آ گیا تھا۔ دوپہر میں جب وہ گھر واپس آیا تو پہلی نظر اس پر پڑی تھی، جو تخت پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے دراز تھی۔ برآمدے میں آتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے کی سمت نہیں جا سکا تھا، تخت کے قریب ہی رک گیا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی مدھم آواز پر حرمن متوجہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے میری طبیعت کو؟ مر رہی ہوں کیا میں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ یکدم بھڑکنے والے انداز میں وہ اسے جھڑک گئی تھی اور پھر دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ عارش، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تم نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ سنجیدگی سے بول کر فاطمہ جیسے نظریں چراتی وہاں سے گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب فاطمہ کافی دیر تک اسے نظر نہیں ملائیں گی۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ حرمن کے اس رویے پر وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھیں یا اپنی بیٹی کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتی تھیں۔ اس تضحیک امیز رویے پر وہ حرمن سے زیادہ فاطمہ کی طرف سے دل ہی دل میں کچھ بدگمان ہو جایا کرتا تھا۔ تخت پر بکھرے اخبار سمیٹتے ہوئے حرمن نے کچھ ناگواری سے اس جانب دیکھا تھا۔ عارش کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھے احمد حسین کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم گھر پر ہی رہنا، عثمان کے ساتھ باہر مت نکل جانا۔ وہ عارش کو تاکید کر رہے تھے۔ آج احمد حسین اپنے کسی دوست کے گھر ہونے والی تقریب میں شرکت کے لیے فاطمہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جاتے جاتے فاطمہ بھی ان دونوں کو کچھ تاکیدیں کرنا نہیں بھولی تھیں۔ حرمن نے کہاں کان دھرنے تھے، جبکہ عارش گیٹ بند کر کے واپس برآمدے کی سمت آ گیا تھا۔ تخت پر دراز ہوتے ہوئے اس کی نظر حرمن تک گئی تھی، جو صحن میں واش بیسن کے سامنے اپنا چہرہ چمکانے میں مگن تھی۔ عارش نے آج دوسری بار سے اسکارف کے بغیر دیکھا تھا، مگر پہلی بار کی طرح اس وقت وہ مکمل اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ حالانکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ نہیں بلکہ ایک انوکھی سی چیز جو اس کی پیشانی پر پہلی بار دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ اس دن اچانک حرمن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے فوری طور پر اسکارف اس کے پسینے میں تربتر ہوتے چہرے سے ہٹا دیا تھا اور وہاں موجود عارش ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حرمن کی پیشانی پر دائیں آبرو کے اوپر ایک سفید دودیا نشان یا دبا واضح تھا، جو ایک سکے جتنا بڑا تھا، مگر اس کی بناوٹ ماہ نیم جیسی تھی۔ بالکل ایسا ہی ایک نشان اس کی گردن پر شائع رگ سے ذرا نیچے چمک رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت پر یہ نشان بہت نمایاں تھے۔ اس دن عارش کو سمجھ آ گیا تھا کہ حرمن کیوں ہر وقت اسکارف سے چہرہ اور گردن چھپائے رکھتی ہے۔ کچھ گڑبڑا کر عارش نے اخبار اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا تھا، جب حرمن واش بیسن کے سامنے سے ہٹ کر برآمدے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، بھوک لگے تو خود ہی ہاتھ پیر ہلا لینا۔ نحوت سے بولتی وہ دوپٹہ سر کے گرد لپیٹتی اب تخت سے جائے نماز اٹھا رہی تھی۔ عارش نے کچھ کہنا چاہا تھا، اخبار چہرے پر رکھ کر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ جانتا تھا کہ اس کے منہ لگنا بیکار ہے۔ ہر ماں باپ کی طرح فاطمہ اور احمد حسین کو بھی اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، اور اولاد بھی وہ جو اکلوتی ہو۔ ان دونوں کی محبت میں حرمن کے لیے عقیدت جھلکتی تھی۔ جس دن اسے دسترخوان پر کھانا پسند نہ آتا تھا، وہ فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتی تھی، اور احمد حسین اپنا کھانا چھوڑ کر باہر سے اس کے لیے کچھ ایسا خرید لاتے جو اسے بہت مرغوب ہوتا۔ یہ کام اس کے لیے چند بار عارش کو بھی کرنا پڑا تھا۔ احمد حسین کی کپڑوں کی دکان تھی۔ دکان پر آنے والا ہر نئے ڈیزائن کا کپڑا پہلے گھر آتا۔ حرمن کی پسند کے کپڑے الگ کرنے کے بعد بچا ہوا کپڑا دکان پر جاتا تھا۔ مخصوص ٹریلر سے اس کے لباس تیار کرائے جاتے تھے۔ گھر میں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جدید تراش خراش کے لباس میں گھومتی نظر آتی تھی۔ ہر لباس سے میچ کرتا اسکارف بھی ہرگز کم قیمت کا نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں کپڑے دھونے کے لیے ملازمہ آتی تھی، مگر حرمن کے کپڑوں کو فاطمہ کے علاوہ کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں مجموعی طور پر 4 کمرے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ کشادہ اور ہوادار کمرہ حرمن کا تھا۔ پورے گھر میں کوئی خاص فرنیچر یا آرائشی سامان موجود نہیں تھا، مگر چند بار اتفاقاً حرمن کے کمرے میں جانے کے بعد عارش کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا کمرہ تو پورے گھر سے جدا ہے،
مکمل بیڈ روم سیٹ خوبصورت بناوٹ کا اور بیش قیمت تھا۔ نرم و دبریز کارپیٹ، ڈیکوریشن پیسز، ریشمی پردے، کمرے کی دیواروں سے لے کر کارپیٹ تک میں سفید اور گلابی رنگ نمایاں تھا۔ اگر اسے سانس کی تکلیف نہ ہوتی تو یقیناً اس کمرے میں اے سی بھی ہوتا۔ عارش جتنی بار بھی اس کے کمرے میں گیا، یہ سچ تھا کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہرمن کے کمرے سے نکلے۔ حالانکہ احمد حسین اس کی بھی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عارش کے لیے بھی گھر میں الگ کمرہ محسوس تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر پھر بھی جو سکون اور طمانینت کا احساس اسے ہرمن کے کمرے میں محسوس ہوا تھا وہ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں نہیں تھا۔ اگر اسے موقع ملتا تو وہ کم از کم ایک بار تو ضرور ڈبل بیڈ کی معمولی نرماہٹوں اور مہکتے گداز ریشمی تکیے پر دراز لمبی تان کر کئی گھنٹوں کے لیے سو جاتا، مگر یہ خواب فی الحال تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا۔ اس گھر میں ہی نہیں، شاید اس دنیا میں بھی ہرمن کی اہمیت اور حیثیت قابل رشک تھی۔ اس کے بیمار ہو جانے پر وہ دیکھ چکا تھا فاطمہ اور احمد حسین کی بے چینی۔ احمد حسین ہمیشہ ہی گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس کا چہرہ ڈھونڈتے تھے، مگر اس کی طبیعت کی ناسازی کے دوران وہ اسے نظروں سے اوجھل بھی نہیں کرتے تھے۔ کھانا پھل اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، جبکہ فاطمہ ہمہ وقت خندہ پیشانی سے اس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے مستعد رہتی تھیں۔ اتنی اہمیت اور محبتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر وہ کچھ ہٹ درمی اور گرم مزاجی کے مظاہرے کرتی تھی تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ اسے حکم دینے کی عادت تھی، لینے کی نہیں۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ وہ مستحق تھی کہ اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے۔ کچھ انسان پیدائشی حکمران ہوتے ہیں جو ملک پر نہیں انسانوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ ہرمن کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اپنی حکمرانی میں وہ اس کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ زبردستی اس پر مسلط ہو چکا ہے۔ چونک کر اس نے اخبار چہرے سے ہٹایا تھا۔ برآمدے کے آڑے سرے پر وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ تکیے پر سینے کے بل لیٹے ہوئے وہ غیر ارادی طور پر اس کی جانب ہی دیکھ گیا تھا۔ یہ بات ڈکی چھپی نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، شاید اس کی طرف دیکھنا بھی وہ ناپسند کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے گھر میں اور ملنے والی محبتوں میں حصے دار بننے سے نہیں روک سکی تھی۔ اب وہ اس کی ذہنی سطح سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، اس لیے اس کے ہر رویے کو نظر انداز کرنے لگا تھا۔ عارش کی نظریں اس پر تھیں جو اب سجدے میں جا رہی تھی۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ عارش کو یکدم یاد آیا تھا تو وہ فوراً اپنا رخ پھیرتا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک کڑی نگاہ عثمان کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر عارش کو دیکھا تھا، جو سیاہ ہیلمٹ اتارتا ایک طرف ہٹتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ لوگ تو جل کر خاک ہو گئے ہیں تمہاری نئی نویلی بائک دیکھ کر۔ وہ یقیناً عارش سے ہی مخاطب تھا جو اپنی چمچماتی بائک اندر لا رہا تھا، مگر ہرمن جانے کیوں سلگ کر پلٹی تھی۔ میرے دوست، تم تو اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفے ڈیزرو کرتے ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ عثمان کی اونچی آواز پر وہ بمشکل مسکراہٹ چھپاتا بائک کی طرف ہی متوجہ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفے دینے چاہیے میرے باپ کو۔ انہوں نے لنگر جو کھول رکھا ہے، ہم چاہے سڑک پر پہنچ جائیں مگر انہوں نے ایسے ہی دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہے۔ حسب توقع ہرمن تلملا کر بولی تھی۔ اب جو سڑک پر پہنچے وہ اس کی قسمت، مگر میرے دوست کی قسمت میں جو ہے وہ تو اسے مل کر رہے گا، چاہے تم جتنے بھی پتھر اس کی راہ میں بچھا دو۔ کوئی لگی پٹی رکھے بغیر عثمان سے مکمل بھڑکا گیا تھا۔ تم کیوں آ جاتے ہو یہاں منہ اٹھا کر؟ لحاظ آ جاتا ہے، ورنہ تم جیسوں کو میں دہلیز بھی پار نہ کرنے دوں۔ دیکھو تم میری استانی رہ چکی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی میری بے عزتی کرتی رہو گی۔ بے عزتی، اور وہ بھی تمہاری؟ سارا دن لڑکیوں کے پیچھے دم ہلا کر بڑی عزت کماتے ہو۔ بری طرح وہ عثمان پر برسی تھی، جبکہ عارش خاموشی سے ان دونوں کے مذاکرات سن رہا تھا۔ ارے جاؤ، تم تو وہ ہو جو احسان لے کر بھی میری احسان مند نہیں ہو، عثمان لڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ کون سا احسان؟ ہرمن کے دھنگ تاثرات کو دیکھتے ہوئے عارش بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ بس رہنے دو استانی، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ساری زندگی کے لیے میرے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ اس عمر میں تمہیں میں نے لیٹر لکھا تھا جب مجھے لیٹر کی سپیلنگ بھی نہیں پتہ تھے۔ بھول گئی میرا لو لیٹر؟ آج بھی عثمان کے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ ہاں یاد ہے، اور وہ جوتے بھی یاد ہیں جو تمہارے باپ نے تمہارے سر پر برسائے تھے، اور وہ بھی یاد ہے جب مار کھا کر تم نے مجھے آپی، باجی، بہن کہا تھا۔
اب سر پر 8 نمبر کا جوتا پڑے گا تو ظاہر ہے سامنے کھڑی ہر لڑکی آپ ہی بہن باجی ہی نظر آئے گی، مگر عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے، وہ ڈٹھائی سے بولا تھا۔ اور تمہاری نیت میں تو ہمیشہ ہی فطور ابھرا ہوا ہے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اچھا نہیں کیا تھا تم نے وہ ہاتھ میرے باپ کے ہاتھوں میں دے کر، میرا دل توڑ کر خوش نہیں رہ سکو گی تم، جتلانے والے انداز میں بولتا وہ برآمدے کی سمت بڑا تھا۔ تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا نہیں؟ ہرمن کے کڑے لہجے پر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ چائے پی کر جاؤں گا جہنم میں، وہ پیچھے سے گڑائی۔ اور بھی 8-10 لفنگے رہ گئے ہیں تو انہیں بھی گھر لے آیا کرو۔ وہ اب اس پر برس رہی تھی جو عثمان کے پیچھے ہی جا رہا تھا اور بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ تھوڑا بہت سمجھوتا کر چکی تھی، مگر اس کی طرف فاطمہ اور احمد حسین کا جھکاؤ وہ اب بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔